अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस के साथ उमर फारूक आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज हमारे मेहमान हैं ज़फ़र अली शाह साहब, सेंट्रल लीडर PMLN, बहुत पुराने सियासी वर्कर और लॉ एक्सपर्ट। इनसे हम बात करेंगे पनामा केस के हवाले से, पनामा केस के फ़ैसले के हवाले से। बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत सी बहस हो रही है। प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन कर देना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर बरी हो गए, प्राइम मिनिस्टर पर इल्ज़ाम लग गए, उनको मुजरिम बन गए, क्रिमिनल बन गए। इस तरह की बेशुमार बातें हो रही हैं, डिबेट हो रही है, फ्री फॉर ऑल है। लेकिन हम कोशिश करेंगे ज़फ़र अली शाह साहब से कुछ जस्तजू करने की, इल्म हासिल करने की कि वो क्या सूरत हाल है सियासी और कानूनी पहलुओं के हवाले से तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। शाह साहब, ये फरमाइएगा कि क्या वज़ीर आज़म को रिज़ाइन कर देना चाहिए इस फैसले के बाद? और मैं चाह रहा हूँ कि आप इस सवाल का जवाब उन तमाम रिवायात को सामने रख के दें जिसकी आपकी जनरेशन अमीन है। तो उन रिवायात को सामने रख के इस सवाल का जवाब दें। उमर साहब, आपने बड़ा वाज़ेह सवाल पूछा है, वो मुख्तसर है लेकिन वाकई इसका जवाब जो है वो डेप्थ में देना पड़ेगा और देना भी चाहिए। उमर साहब, मैं तो वो शख्स हूँ जो इससे पहले जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस का कागनिजेंस लिया और हर दो फ्रीक्वेंट से वो अपना उनका रिकॉर्ड, उनके आर्गूमेंट, उनकी बहस मुबासा चल रहा था, तो मैंने ऐन उस वक़्त कहा था और पब्लिकली कहा था और किसी TV चैनल पर आकर ये कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक मुहिब वतन लीडर हैं, एक पार्टी के लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं और मेरे भी सदर भी हैं और लीडर भी हैं। तो उनको वो भी इसी तरह आप जैसे एंकर ने, अच्छे एंकर ने ये पूछा, तो मैंने ये कहा था उस वक़्त भी कि, और अभी ये फ़ैसला नहीं आया था कि जनाब PM साहब को स्टेप डाउन कर देना चाहिए। और चूँकि ये एक कंट्रोवर्शियल जो इशू बन गया है, ये तो है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, उनके बेटों का और उनकी जायदाद का, राइटली और रॉन्गली, लेकिन मुस्लिम लीग का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। और मुस्लिम लीग एक मेजॉरिटी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है और आज भी उसकी हैसियत, उसकी मेजॉरिटी इंटैक्ट है पार्लियामेंट में। और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके लीडर हैं, पार्लिमानी लीडर भी हैं, अदरवाइज लीडर भी हैं। तो इनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए खुद को और अपनी जगह किसी दीगर शख्स को, कोई जो अच्छा समझते हों। और मैंने तो नाम भी ले लिया था, मैं कहा मेरी नज़र में जो है वो मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा जो है वो बेस्ट है रिप्लेसमेंट उनकी। लेकिन चूँकि ये इतना इशू इमीडिएट कंट्रोवर्शियल बनता जा रहा है और डेली पाकिस्तान के नेशनल और इंटरनेशनल 70-80 चैनल जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब को, मुझे तो वो करैक्टर एसोसिएशन ही लगती थी कि वो पूरा ख़ानदान डिस्कस हो रहा है। तो ये स्टेप डाउन कर जाएं और फौरी तौर पे, चूँकि MNA नहीं है मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा, तो वो तो नहीं आ सकती, वरना मेरी चॉइस नंबर 1 जो है नवाज शरीफ साहब के बाद वो मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा की है। तो आप ये आइडिया फ्लोट कर रहे हैं कि उनकी बेगम को वज़ीर आज़म बन जाना चाहिए, उसके लिए उनको इलेक्ट होना पड़ेगा नेशनल असेंबली का मेंबर के तौर पे? वो तो अब तो खैर उनके पास टाइम भी है, तो इलेक्ट भी हो सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो इलेक्ट होके, और वो शी इज़ द बेस्ट चॉइस, मतलब हर लिहाज से, यानी बहुत एक विजडम वाली खातून है, एक सियासी घराने वाली खातून है और सियासत को समझती हैं। और कुछ अरसा उन्होंने जनरल मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ के दौर में उन्होंने बड़ा प्रैक्टिकली, बड़ी विजडम से, अक्लमंदी से काम किया है, पार्टी को भी संभाला है, मुखालफत भी की है मार्शल लॉ की प्रैक्टिकली। नहीं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि घर से ही वज़ीर आज़म बन जाए, बाहर से कोई आपकी पार्टी में कोई इतना कैपेबल आदमी नहीं है कि जो वज़ीर आज़म बन सके? नहीं, यकीनन है। मेरी बात मुकम्मल होने देना। मैंने अपनी वो बात जो मेरी राय में थी कि मैं वो ये ना समझे कि शायद पता नहीं ये कोई किसी का टाउट है या जो है स्टूज है कि ये कर रहा है। तो मैंने यही कहा, आप वाली बात मैंने कहा, चूँकि वो MNA नहीं है तो उनकी जगह अब उसके बाद जो है, अगर मरियम बीबी की बात करें तो वो भी MNA नहीं है, मतलब शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो वो भी MNA नहीं है। तो मैंने फिर ये कहा था कि इस वक्त फौरी तौर पर जो हमारी पार्टी के अंदर
جو M&A بھی ہے اور ایک وزڈم بھی رکھتا ہے سیاست کی، زیرک سیاستدان ہے، وزیر داخلہ ہے، اور جس کا نام جو ہے چودھری نثار علی خان ہے، تو ان کو بنا دیں تاکہ آپ ایک طرف ہو جائیں اور یہ سارا جو توپوں کا رخ ہے وہ آپ خود بخود چلتا رہے گا، لیکن میاں نواز شریف صاحب کم از کم جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں اور پیور اپنی جماعت کو سنبھالیں۔ لیکن اس پر کچھ پارٹی کے لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، کچھ نے کیا کہا، کچھ نے کیا وغیرہ وغیرہ۔ اور آج آپ نے دیکھا اور آج آپ کا سوال بھی اسی نقطے پہ ہے کہ آج اتنے عرصے کے بعد، یہ بات میں نے 2-3 مہینے پہلے کہی تھی، آج ساری حزب اختلاف بھی کہہ رہی ہے، سارا پاکستان بھی کہہ رہا ہے، انٹلیکچوئل بھی کہہ رہے ہیں ماس بھائی اپنی پارٹی کے، لیکن پارٹی کا انٹرسٹ ہوتا ہے، مجھے بھی ہے پارٹی کا انٹرسٹ، اور میں بھی پارٹی کے انٹرسٹ پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اب سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے۔ میں اسے یہ نہیں کہہ رہا۔ یہ بتائیے گا، آپ بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں، بڑا وقت آپ نے گزارا ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، وہ اس وقت سوچ کیا رہے ہوں گے، کیا سوچ رہے ہوں گے، کیا ان کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیں جی، میں یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ میں نے بڑا کلوز سے دیکھا ہے انہیں، قریب سے دیکھا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے جب بھی اپنی سوچ پر عمل کیا اور خود سوچا تو انہوں نے بہترین سوچا، اور انہوں نے اگر عمل کیا تو اس کے بہترین نتائج نکلے۔ لیکن تھوڑی سی مجبوری یہ ہے کہ اقتدار کے ارد گرد جو احسار آ جاتا ہے، جو ایک سرکل بن جاتا ہے، جو کاریگر اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر میاں نواز شریف صاحب کو اپنی نہ سوچنے دیتے ہیں اور نہ اس سوچ پر عمل کرنے دیتے ہیں، تو جس کے نتائج بڑے خطرناک نکلتے ہیں، اور جو نکل رہے ہیں اور جو نکل گئے ہیں۔ اب ہمارا ایک قسم کا، ہمارے قائد کا، ہمارے لیڈر کا اور میاں نواز شریف صاحب کا جو ایک بے وطن سیاستدان ہے، ان کا طبلہ بج گیا اب، یعنی پہلے بھی سال تک ان کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی رہی، اور آج پھر یہ ہو رہا ہے۔ تو میں حزب اختلاف کے خوف سے، یہ ڈر سے بات نہیں کر رہا، میں تو اپنے سیاسی حکمت عملی کے تحت میاں نواز شریف صاحب کو مشورہ دے رہا ہوں۔ آپ ان کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، وزیر اعظم کے ارد گرد جو لوگ اس وقت موجود ہیں ان پہ آپ بحیثیت ایک ورکر، بحیثیت ایک سینٹرل لیڈر PMLN کے، ان پر عدم اعتماد کا اظہار کریں؟ اس میں عمر صاحب، میں عدم اعتماد بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ظاہر ہے سننے والا یا جو آپ کو اپنے انداز سے اس کو سوچے گا، لیکن میں سٹرکٹلی عدم اعتماد کی بات ان پر اس طریقے سے نہیں کر رہا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھے ہوں گے، نیک نیت ہوں گے، میاں نواز شریف صاحب کے بہت لائل دوست ہوں گے، لیکن یہ جو کوشچن ہے پولیٹیکل، جو یہ اس وقت اس جنکچر پہ آ کے میاں نواز شریف صاحب کو اس طرح پسانے والے، ان کے انٹرویو سے جو 2-3 انہوں نے دی، تقریریں دی، ان کے بیٹوں کے انٹرویو سے لے کر آج تک ان کو مشورے دینے والے اور وہ کرانے والے، وہ انہوں نے پھنسا دیا ہے اور اب اس فیصلے کے بعد جکڑ دیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان پہ عدم اعتماد نہ صحیح، وہ بہت اچھے ہوں گے، ہم سے بھی اچھے ہیں، پاکستان کے مسلم لیگ کے ہر ورکر سے زیادہ اچھے ہوں گے، لیکن خدا را انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق، بڑی کم سوچ کے مطابق انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو آج اس سٹیج پر کھڑا کر دیا ہے۔ کہاں وہ شخص جو 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم بن رہا ہے، کہاں وہ شخص جو بے وطن ہے، کہاں وہ شخص کے جس کو پاکستان کے ہر اپنے قومی ایشو پر وہ سنجیدہ رہتا ہے، رنجیدہ رہتا ہے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہاں ڈیولپمنٹ ملک کی کہاں سے کہاں وہ لے گیا، اور آج ان کو پھنسا کر یہاں پر رکھ دیا ان دوستوں نے جو ان کے ارد گرد جنہوں نے گھیرا اپنے مفادات کے لیے، اپنے پیٹی مفادات کے لیے، کہ آج میاں نواز شریف صاحب کو اٹھا کے پھینک دیا گیا ہے ایک تفتیشی گروپ کے سامنے، جو تفتیش کرے گا وہ کیا پوچھے گا۔ لیکن ایک یہ تو سبکی ہو گئی نا کہ انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا ایک تفتیش کے آگے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اب بھی وقت ہے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، پارٹی اپنی کو جو ہے وہ اس کو کمپوز کریں، اس کی لائن لینتھ جو ہے وہ ٹھیک کریں، اور کوئی اپنی مرضی کا، میرے مشورے کو چھوڑ دے۔ میں تو مشورہ اور میں نے یہ بھی کہا اس ججمنٹ کے کہنے کے بعد کہ میاں صاحب اس ججمنٹ کے بعد اس کا ترجمہ، اس کے اثرات، اس کے جو احکامات ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ میری یا کسی اور کی مت سنیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب خود لا گریجویٹ ہیں، ٹھیک ہے پریکٹس نہیں کرتے،
لیکن وہ بہت گہرا ایک ذہین آدمی ہے. وہ ججمنٹ لے کر 1.5 گھنٹے کی ججمنٹ پڑھی جاتی ہے 500-600 صفحہ, وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر خود اس کو پڑھیں, ایک ایک پیرے ایک ایک فقرے کو پڑھیں, وہ خود فیصلہ کریں کہ اس ججمنٹ کے بعد آپ کو بطور پاکستان کے نمبر 1 پالیٹیشین کے آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو میری تو سجیشن اتنی سی ہے. شاہ صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ناظرین, پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے سیاستدانوں کے بارے میں بہت پروپیگنڈا ہوا ہے. جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے, لیکن ظفر علی شاہ صاحب اس کلاس آف پولیٹیشین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جنہوں نے 60s میں 70s میں پولیٹکس کیا اور بڑی صاف ستھری پولیٹکس کی ہے. میں ان کو اسی روایت کے حوالے سے یہ پوچھوں گا کہ پرائم منسٹر نواز شریف کی مورل سٹینڈنگ کو کتنا ڈیمیج پہنچا ہے اس فیصلے کے بعد, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب کی سیاسی روایات جس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے پوچھیں گے شاہ صاحب سے. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا, پرائم منسٹر کی مورل اخلاقی پوزیشن کو کتنا ڈیمیج پہنچا ہے اس فیصلے کے بعد؟ سر بہت پہنچا ہے, بہت بڑا جرک پہنچا ہے, بہت بڑے اس کے اثرات جو ہے وہ پڑے ہیں اور آئندہ فیوچر میں بھی پڑھنے کے امکانات ہیں. یہ کوئی کہے کہ اس کے اثرات پڑے نہیں ہیں یا پڑیں گے نہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دوست جو ہے وہ مس گائیڈ کر رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کو. اس کے بڑے بہت ہی گہرے اور گمبھیر اثرات جو ہے اس کے پڑے ہیں. آپ مارلی بھی پولیٹیکلی بھی, اور وہ تمام جو ہے ایک میاں نواز شریف صاحب کا کے جو کارنامے ہیں, جو کام ہیں, جو انہوں نے ملک کے لیے خدمات کی ہیں, وہ ان سب پر پانی پھرتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس موقع پہ کوئی اپوزیشن کی پرواہ نہ کریں. اپوزیشن سے کوئی خوف نہیں ہے. کیا اپوزیشن ہے؟ اپوزیشن بیچتی کیا ہے؟ اپوزیشن کے لیڈروں کا فیوچر کیا ہے؟ ان کا ماضی کیا ہے؟ وہ تو چھوڑ دیں. لیکن میں ان کو ایکیوز نہیں کرتا, ان کا اپنی سیاست ہے, مطالبے کریں یا نہ کریں. میں میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں, جو پاکستان مسلم لیگ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سب سے بڑے قائد ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنی پالیٹکس کی, اپنی جماعت کی لائن لینتھ ٹھیک کریں, سٹیپ ڈاؤن کر جائیں. کوئی ایسی بات نہیں, دنیا کرتی ہے. دنیا میں بڑے بڑے پاورفل ملک ہیں جن کے صدروں نے اور جن کے وزیر اعظم نے, انہوں نے بعض اوقات انہوں نے دیے ہیں, ریزائن دیے ہیں. اور آج بھی ان حالات سے اتنی بڑی کریکٹر اساسینیشن ہونے کے بعد آج بھی میاں نواز شریف صاحب کی جو لیڈرشپ ہے اپنی جماعت کے حوالے سے یا پبلک کے حوالے سے, وہ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے, اس کو کچھ بھی نہیں پہنچا. آج بھی جماعت, اگر میاں نواز شریف صاحب ایک طرف ہوتے ہیں تو حکومت ان کی جماعت کی ہوگی, ویٹو پاور میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہوگا. اور اس وقت ان کو یہ کر کے اپنا جو آنے والا بجٹ ہے, آنے والا بجٹ اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اتنا خوبصورت بجٹ دے کر جائیں, اتنا پبلک کو, پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کے عوام کو, غریبوں کو, طلباء کو, طالبات کو, مریضوں کو, ان کو وہ دے کر جائیں بجٹ کہ لوگ اش کر کے اٹھے کہ کمال ہے کہ بھائی ایک شخص جو ہے اس کے پیچھے کس کر سازشیں ہوتی رہی اور طاقتوں نے اس کے خلاف کام کیا, لیکن اس نے اپنا ایک بہترین بجٹ جو ملک کے انٹرسٹ میں ہو, جو ملک کے دفاع کے انٹرسٹ میں ہو, اور جو ملک کے عوام کے انٹرسٹ میں ہو. یہ میری رائے ہے. وہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کریں گے کیا, ان کا سوچ کیا ہوگی اس وقت, وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ آپ بہت قریبی, آپ نے بہت وقت گزارا ہے ان کی, جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے اس وقت بھی آپ ان کے ساتھ تھے, پھر بعد میں حکومت میں بھی ان کے ساتھ تھے. وہ سوچ کیا رہے ہوں گے اس وقت؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں عمر صاحب کہ میاں نواز شریف صاحب نے, دیکھیں نا, 2 قسم کی سوچیں ہوتی ہیں. ایک اپنی انڈیویجول سوچ ہوتی ہے جب انسان رات کو سوتا ہے سونے سے پہلے یا جاگتا ہے تو اس وقت دنیا کے جھمیلوں میں پڑنے سے پہلے اس کی جو انڈیویجول سوچ ہوتی ہے, ایک وہ سوچ ہوتی ہے. اور وہ میرا دعویٰ ہے کہ میاں صاحب نے جب بھی وہ سوچا وہ ٹھیک سوچا اور اس پر عمل کیا, اس کے نتائج اچھے ملے. لیکن جب انہوں نے یہ میں ہمیشہ ایک مذاق کے طور پہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جب اپنے دائیں بائیں
تبلا نواز اور سرنگی نواز قسم کے ساتھی جو ہوتے ہیں وہ صرف تبلا بجاتے ہیں. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے جی, وہ کیا بات ہے, کیا بات پہ کر کے اگلے کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. مطلب یہ بات ہے. لیکن مجھے امید ہے اب بھی کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سوچ ہوگی وہ ان دا لارجر انٹرسٹ آف دی پبلک آف پاکستان, دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان ہوگی اور پاکستان کے اداروں کے حق میں ہوگی. اچھا, کچھ تھوڑا فیصلے کی طرف آتے ہیں. پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اصل میں نواز شریف صاحب کو فیور کرتا ہے, اور سپریم کورٹ ہسٹوریکلی نواز شریف صاحب کو فیور کرتی رہی ہے ہمیشہ سے. اسمبلی ریسٹور کر دی, ان کے اوپوننٹس کی اسمبلی ریسٹور نہیں کی. اس طرح کے بہت سے واقعات پیپلز پارٹی والے بتا رہے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ واقعی یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کے فیور میں ہے جیسا کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے؟ آپ دیکھیں نا جی, پیپل پارٹی والے کے پاس کوئی پتہ نہیں 5 درجن اینکیں ہیں. وہ کبھی کون سی اینک لگا لیتے ہیں, کبھی کون سی اینک لگا لیتے ہیں, کبھی کون سی اینک لگا لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کو پاکستان مسلم لیگ نون سے کیا ہمدردی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی, پاکستان پیپل پارٹی کی قیادت کو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے کیا پیار ہے اور کیا دوستی ہے. ان کی اور سوچیں, ان کے اور کام, ان کی اور قیادت, ان کے اور معاملے, اور پاکستان مسلم لیگ نون کی اور سوچ, پاکستان مسلم لیگ نون کا اور ایجنڈا, پاکستان مسلم لیگ نون کا اور آئین, پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی اپنی ہسٹری. وہ کیا میں کہاں سے ان کو نظر آ گیا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کے حق میں, یہ میاں نواز شریف صاحب کے حق میں ہے. 550 صفحہ ججمنٹ جو ہے وہ ذرا فکرہ تو بتائیں جو ان کے حق میں لکھا گیا یا ان کے حق میں آیا ہے, وہ تو بتائیں. لیکن وہ ایک ان کی اپنی چونکہ سائنس ہے, وہ اپنی سائنس کے مطابق کام کرتے ہیں, اور انہوں نے جو یہ کہہ دیا کہ نہیں جی یہ تو میاں نواز شریف صاحب. عدالتیں جو ہے میاں عدالتیں کیا میاں نواز شریف صاحب کی رشتہ دار ہیں؟ کوئی رشتہ دار نہیں. رشتہ دار ہوتی یہ ہوتا کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے انہوں نے ہٹ کر دیا میاں نواز شریف. فائنڈنگ کے بعد کیا سٹل پرائم منسٹر فیس کر رہے ہوں گے ڈسکوالیفیکیشن کی تھریٹ, یا ڈسکوالیفیکیشن کی تھریٹ اب ختم ہو گئی ہے, اب ایگزسٹ نہیں کرتی؟ نہیں, بہت خطر جناب. ہم نے میں نے ججمنٹ بھی ساری دیکھی ہے نا, وہ تو دیکھیں یہ آپ دوسرے لفظوں میں عمر صاحب اس فیصلے کو آپ ایک انٹرم حکم کہہ سکتے ہیں, ایک عارضی آرڈر ہے یہ. اور وہ آرڈر یہی ہے کہ جناب 5 معزز جج صاحبان نے, جن میں سے 2 نے کیٹیگریکلی کہا کہ ہماری سمجھ میں یہ ہے کہ ہی شوڈ اسٹیپ ڈاؤن. وہ اس جو ہٹ کرتا ہے ڈسکوالیفیکیشن کو, اس میں وہ مکمل ان کو جو ہے وہ شکے, وہ قانون, وہ لا جو ہے ان کو ڈیمیج کر رہا ہے. باقی 3 نے یہ نہیں کہا کہ ایسی بات نہیں ہے. شاہ صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیے گا, ایک بریک لینا پڑے گا ہمیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ کی بات وہیں سے سنیں گے جہاں سے آپ چھوڑ رہے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. جی شاہ صاحب, ڈسکوالیفیکیشن کے بارے میں پرائم منسٹر کی بات کر رہے تھے آپ. یہ میں یہ کر رہا تھا کہ جو باقی 3 ججز صاحبان ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے ڈیفر اس بات پر ان 2 ججز سے نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم 3 آدمیوں کی روشنی میں یا پورے بینچ جو ہے اس کو ایک موقع ضرور دیں ان کو انویسٹیگیشن کا. چونکہ جو پروسیڈنگ ہوتی ہے سپریم کورٹ کی بطور اپیلیٹ بینچ کے یا بطور ایک سپروائزری ایپکس کورٹ آف دی کنٹری کے, وہ اور طریقہ کار ہے اس کا. لیکن جو تفتیش ہے, مائنیوٹلی تفتیش ہوتی ہے, وہ صرف ادارے کرتے ہیں. وہ انہوں نے ایک جگہ جا کر جو ہے وہ تفتیش کرنی ہوتی ہے. اگر کوئی میرے بارے میں ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ کہیں ایک جگہ سے حوالے سے ہمیں یہ آپ بتا سکیں کہ یہ جو جے آئی ٹی کی فائنڈنگز ہوں گی, اس کے ساتھ سپریم کورٹ کیا کرے گی, اس کا کیا فائدہ دے گا لیگلی, کیا اسسٹ کرے گا یہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ کو کسی فیصلے پہ پہنچنے میں؟ دیکھیں جی, میں جس طرح پہلے عرض کر رہا ہوں کہ میں جے آئی ٹی جو ہے وہ ایک تفتیشی, جس نے جو اس کا کلیئر نام ہے جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم, یہ اپنے طور پہ ایک 6 اداروں کے مختلف بڑے ایکسپرٹ لوگ جو ہیں وہ تفتیش کریں گے.
اس ایشو کو جس ایشو کو جو سپریم کورٹ دیکھتی رہی ہے اور جس پر وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈیفنس ہے میاں نواز شریف صاحب کے وکلاء کی، وہ انہوں نے ہمیں مطمئن نہیں کیا، تو اب انہوں نے اس ٹیم کو یہ کہا ہے بھئی آپ جائیں پتہ کریں، یہ ساری پتہ کر کے ہمیں بتائیں۔ اب جے آئی ٹی نے انہوں نے تفتیش کرنے کے بعد اپنی رپورٹ دینی ہے، اور وہ دیکھیں نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم پھنس کے جکڑ گئے ہیں میاں صاحب، اور اس میں چونکہ 500 صفحے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے اوپینین دے دیے ہیں، اور اب وہ جو ڈیفنس جس کو ڈسکارڈ کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اب کوئی نئی بات اگر یہ کوئی نیا ڈیفنس ہے یا نئی کوئی ایسی بات ٹیم کو بتانے والی ہے تو وہ بتائیں گے اگر ہے تو، لیکن اگر ہوتی تو ہم پہلے نہ دے دیتے۔ تو اس لیے وہ انویسٹیگیشن کیا رپورٹ دے گی؟ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ملٹری لیڈ انٹیلیجنس ایجنسیز ایم آئی اور آئی ایس آئی کو جے آئی ٹی میں شامل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ایک سوال تو میرا یہ ہوگا کہ یہ اس سے کیا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ 60 دن کے اندر جے آئی ٹی اپنی انویسٹیگیشنز کمپلیٹ کر سکتی ہے؟ جی کوئی اگر تفتیش دیکھیں جی، ہمارے ملک میں ٹھیک ہے، ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارے ملک کے ادارے بہت خراب ہو چکے ہیں، کرپٹ ہو چکے ہیں، بددیانت ہو چکے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن عمر صاحب اتنا قیت الرجال ابھی نہیں پڑا کہ آپ بالکل اداروں میں اگر کوئی ایک شخص برا ہے تو آپ سارے کے سارے ادارے کے اندر کام کرنے والے لوگوں کو کنڈیم کر دیں۔ بڑے بڑے پیارے، بڑے بڑے ذہین لوگ، بڑے بڑے تفتیشی لوگ، بہت ٹاپ کلاس کے لوگ ہمارے موجود ہیں ہمارے پاس، تو وہ انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ 60 دن تو بہت بڑے ہیں، میں کہتا ہوں وہ 30 دن میں تفتیش کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے ہیں ہمارے لوگ، ہمارے پاس اتنے ہیں۔ اور اب یہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ میاں نواز شریف انفلوئنس کرے گا۔ میاں نواز شریف صاحب کیسے انفلوئنس کریں گے؟ وہ تو انہوں نے تو ہر 15 دن کے بعد اپنی پروگریس رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو دینی ہے۔ سپروائز اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کر رہی ہے، اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر کے طور پہ برقرار رہتے ہیں تو پھر تو انفلوئنس کر پائیں گے نا، یہ سارے ایگزیکٹو کے انڈر آتے ہیں یہ سارے ادارے۔ دیکھیں نا جی، ابھی دوسرے لفظوں سے ابھی یہ بات شروع ہو گئی نا کہ اللہ کرے کل میاں صاحب کے حق میں ساری بات آ جائے، پھر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دینا دیکھا جی یہ وزیر اعظم تھا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اخلاقی طور پر اور سیاسی طور پر ایک سائڈ پہ ہو جائے، اپنا سارا ڈیفنس دیں جو ان کو دینا ہے، وہ یہ نہ کہہ سکے مطلب، اور سپریم کورٹ اپنے طور پر جو ہے وہ مطمئن ہو لے۔ 60 دن میں 15 دن کے اندر انہوں نے رپورٹ دینی ہے، اور 60 دن کے اندر کمپلیٹ ایک قسم کا چلان جس کو کہتے ہیں وہ ہے۔ لیکن پاکستان کا اتنا بڑا سیاستدان وزیر اعظم کی حیثیت میں، دیکھیں نا جی وزیر اعظم تو پوری قوم کے ہیں نا، تو وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے کبھی ایک تھانے دار کے آگے کبھی دوسرے تھانے دار کے آگے اپنے بیانات دیتے پھرے، لیکن اگر وہ جب وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر نہیں ہوں گے تو کوئی بات نہیں، حکومت پھر بھی ان کی ہے، ویٹو پاور پھر بھی ان کے ہے، وزیر اعظم پھر بھی ان کا ہے، لیکن یہ آزادی سے اور اپنے آزادی سے مائنڈ اپنے کو اور دل کو استعمال کرتے ہوئے یہ اپنا کیس جو ہے وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش کر سکے گی۔ بالکل ٹھیک۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ صورتحال جب یہ فیصلے کے بعد جو بن رہی ہے، ٹینس صورتحال ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان، ابھی سے آپ تناؤ نظر آ رہا ہے، تو یہ آگے بڑھ کے آپ کا سیاسی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا بتاتا ہے آپ کو کہ یہ آگے جا کے اور تناؤ کی طرف جائے گا اور ٹینشن ہوگی ان دونوں پارٹیز کے درمیان، اور وہ کوئی بہت بری شکل تو نہیں اختیار، کوئی وائلنس کی طرف تو نہیں جا سکتا؟ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا جناب کہ بالکل میں یہ بھی میں ریکارڈ پہ ہوں کہ فیصلہ سننے سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ اس کے ایفیکٹ پڑیں گے دس وے آر دیٹ وے۔ میں اب پھر کہتا ہوں کہ بالکل تناؤ، آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، بہت تناؤ ہے، بہت کھچاؤ ہے، اور اس تناؤ اور کھچاؤ جو ہے یہ اگر موجود ہو تو یہ آگے بڑھ سکتا ہے، اور تناؤ کھچاؤ کی صورتحال میں انسان اپنا کیس بھی صحیح طریقے سے نہیں لڑ سکتا، اور یہ تناؤ کھچاؤ ہے اور یہ کوئی بھی رخ اختیار کر سکتا ہے، اور یہ ایک فائدہ اٹھائیں گے۔ دیکھیں نا ابھی ان کے پاس ایک ایشو آ گیا، استعفیٰ دیں۔ بھائی کیا انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی ساتھ بات کر لی ہے کس سے، لیکن ان کو ایشو مل گیا، اور جب اگر میاں نواز شریف صاحب سٹیپ ڈاؤن ہوتے ہیں تو وہ ان کے پاس کیا پھر ہوگا کہ میاں نواز شریف ملک سے باہر نکل جائے؟ ملک سے باہر تو نہیں نکل سکتا،
وہ تو اپنے ورکروں کے قریب آ جائے گا، اپنی جماعت کے قریب آ جائے گا، لوگوں کے قریب آ جائے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کھچاؤ میں اور تناؤ میں اور ٹینشن میں کمی آئے گی، اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ جی شاہ صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا یہ ایک بڑے کرائسس کی طرف جا سکتی ہے صورتحال؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تناؤ جاری رہتا ہے، یہ ٹینشن جاری رہتی ہے اور یہ سٹینڈ آف جاری رہتا ہے، تو کیا کسی بڑے کرائسس کی طرف ملک بڑھ سکتا ہے؟ بالکل عمر صاحب، اس بات کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ہم انڈر ڈیولپ کنٹری ہے، ہم جذباتی قوم ہیں، اور ہم بغیر سوچے سمجھے، بغیر پڑھے پڑھائے مٹھائیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں، بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس بات کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ اس ملک کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اس ملک کے ڈیموکریٹک سسٹم کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کو اور ہماری جو نیشنل کہتے ہیں، جس میں دیکھیں نا، ہم نے کسی کی جان کے ساتھ تو ہماری نہیں ہے نا کوئی وقت، اللہ محفوظ رکھے انہیں، لیکن اور اللہ تعالیٰ ملک کو بھی محفوظ رکھے، سسٹم کو بھی محفوظ رکھے، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو بھی محفوظ رکھے، ہمارے دفاعی سسٹم کو بھی اللہ محفوظ رکھے۔ لیکن جو آپ نے بات کی ہے، اس کو یک لخت میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا کہ نہیں جی نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ کوئی ایسی بات ہمیں بتائیں جو ابھی تک بات سامنے نہ آئی ہو، اپنے سیاسی تجربے کی بنیاد پہ آپ کیا بتا سکتے ہیں ہمیں؟ اب دیکھیں جی، یہ ابھی تو اوائل ہے، اور پہلے 3-4 دنوں میں سے ہی ہم گزر رہے ہیں، اور دونوں کیمپ، ایک کیمپ حزب اختلاف کے کیمپ نے چونکہ حزب اختلاف، میں چونکہ ساری زندگی حزب اختلاف میں رہا ہوں، حزب اختلاف میں ہوتے ہوئے بڑا جلدی ڈیسیژن کر لیتا ہے بندہ، لیکن جب انسان اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہو گاڑی پر، جب چونکہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت پورے ملک کی گاڑی کا اسٹیئرنگ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہے، انہوں نے فیصلے کرتے ہوئے 20 کروڑ عوام کو بھی دیکھنا ہے، اپنے فیوچر کو بھی دیکھنا ہے، ماضی کو بھی دیکھنا ہے، تو اس لیے وہ ابھی تو اوائل ہے، لیکن اگلے 2-4-5 دنوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں پھر دوبارہ، میں اپنی، اور میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، میں کوئی یہ تو نہیں کہ بھائی میرا، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ ایک بہترین فیصلہ کرنے والے انسان ہیں اور زیرک پالیٹیشین ہے، وہ اپنے طور پر ڈیسیژن کریں، اپنے طور پر۔ آپ سے بات جاری رکھیں گے، ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لینا پڑے گا۔ ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم شاہ صاحب سے بات کریں گے کہ سپریم کورٹ کا رول کون ڈیفائن کرے گا۔ سپریم کورٹ کے رول کے حوالے سے کوئی لیجسلیشن اس وقت ضروری ہو گئی ہے، کیونکہ 184(3) میں آج تک اس سے پہلے کسی کی ڈسکوالیفیکیشن کی بات ابھی تک تو نہیں ہوئی، کسی کو پینلائز نہیں کیا گیا، ریلیف ضرور پرووائڈ کیا گیا 184(3) کے تحت، پینلائز کسی کو آج تک نہیں کیا گیا۔ اس کے اوپر بات کریں گے شاہ صاحب سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ تو دے دیا جس میں 2 ججز نے بات کی پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن کی، اور یہ ہیئرنگ جو ہو رہی تھی آرٹیکل 184(3) آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت ہو رہی تھی، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ فنڈامنٹل رائٹس کو انفورس کرتی ہے اس آرٹیکل کے تحت، اس جورسڈکشن کے تحت۔ میں جاننا صرف یہ چاہ رہا تھا، بحیثیت وکیل آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ 184(3) کے تحت کیا سپریم کورٹ کسی کو پینلائز کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے عمر صاحب کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایپیکس کورٹ ہے ملک کی، اس سے آگے بالکل بیریئر ہے، کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا انصاف کے گھر ڈھونڈنے میں، یہ ایک آخری گھر ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بڑی ایمپل پاور ہے، ایپیلیٹ پاور ہے، سپروائزری پاور ہیں، اور 184(3) کے تحت بھی یہ اصل میں یہ وہ پاور ہے جو کہ نارمل حالات میں کانسٹیٹیوشن میں ہماری پاکستان کی ہائی کورٹس کو 199 کے تحت ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ اتنا کہ یہ سپریم کورٹ بھی استعمال کر سکتی ہے 199 کی پاور، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر ان کے پاس جو میٹر آتا ہے وہ کسی فنڈامنٹل رائٹ کے بارے میں ہے،
کہ کسی کا فنڈامنٹل رائٹ بریچ ہوا ہے, انفرنج ہوا ہے, اور نمبر 2 کہ وہ کویسچن جو ہے وہ کویسچن پبلک امپارٹنس کا ہے. جس طریقے سے یہ آپ کے سامنے بات آئی ہے, آپ نے پوچھا کہ اس سے پہلے اس سے 184(3) میں بے شمار مسئلے ایسی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے تحت پٹیشن سنی, ایون الیکشن میٹر کی سنی. بالکل ٹھیک شاہ صاحب, بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا. ناظرین, ظفر علی شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. مسلم لیگ نون کے سینٹرل لیڈر ہیں, بہت پکے مسلم لیگی ہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو اسٹیج پہ ریزائن کر دینا چاہیے, سٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے اور انکوائری کو فیس کرنا چاہیے. یہ اس کے بعد لیگل اوپینین بھی آپ نے ان کا سنا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.